अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है। मैं हूं आदिल अब्बासी। वफाकी बजट के आने के बाद हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं क्योंकि सख्त फैसले करने, सख्त मुआशी फैसले करने हैं जिसके नतीजे में महंगाई होनी है, बेरोज़गारी बढ़नी है। तो हुकूमत का इसरार इस बात पर है कि हम ये फैसले करेंगे और उसके बाद जो है वो स्टेबिलिटी आएगी, IMF प्रोग्राम में जाएंगे और चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी, लेकिन उसमें कुछ वक्त लगेगा, 6-8 महीने का टाइम। इस बजट के ज़रिए हम मईशत को पांव पर खड़ा करेंगे, जो कि मईशत डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रही थी पिछली हुकूमत के दौर में, हमें उसको इससे निकालना है। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इस हवाले से एक ट्वीट भी किया और कहा कि अमीरों पर टैक्स लगाकर गरीबों को सब्सिडी दी गई है। वो ये समझते हैं कि इस बजट में हमने अमीरों को जो है वो सर्कल किया है, अमीरों को टारगेट किया है, उन पर टैक्सेस लगाकर हम गरीबों को कोई रिलीफ देंगे। लेकिन कल जो सहाफ़ियों से मुलाकात हुई इमरान खान साहब की, उनका ख्याल ये है कि कई तबकात अब परेशान हैं और वो ये समझते हैं कि इस बहरान से निकला किस तरीके से जाए, और इसलिए ये अंदाज़ा लगा रहे हैं वो अपनी मुलाकात में कि हुकूमत बजट के बाद कोई 1-1.5 माह के बाद रुखसत हो जाएगी, और शायद इसी वजह से जो है वो अपना लॉन्ग मार्च डिले कर रहे हैं। जिस लॉन्ग मार्च को वो 6 दिन का कहकर गए थे कि मैं 6 दिन के बाद दोबारा ऐलान करूंगा। अगर आप PTI के लोगों से बात करें तो उनकी स्ट्रेटजी भी यही लगती है कि हमारे पास और भी पॉलिटिकल ऑप्शंस है, और वो शायद यही इंतजार कर रहे हैं कि महंगाई और बढ़े, अवामी रद्द-ए-अमल आए और हम उस पर राइड करें, उसको जो है वो हम कैश कराएं। लेकिन साथ ही कहते हैं कि लॉन्ग मार्च का ऑप्शन अपनी जगह पे एग्जिस्ट करता है। गुज़िश्ता बरस भी यही हुआ था कि जब महंगाई बढ़ी तो ऑपोजिशन को जो है वो ये कहने का मौका मिला कि देखें जी मुल्क किस नहज में पहुंच गया है, किन मुश्किलात का शिकार है, और ऑपोजिशन ने जलसे, जुलूस और लॉन्ग मार्च की बातें करना शुरू कर दी थी। इस वक्त जो बजट है पहले ही सालाना बुनियादों पर हफ्तावार महंगाई की शरह बता रहा है कि 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचेगी। 20 से 24% जो है वो इन्फ्लेशन की बात हो रही है। तो इन हालात में किस हद तक हुकूमत की तवक्कुआत पूरी होंगी, किस हद तक जो है इमरान खान साहब की तवक्कुआत पूरी होंगी, आगे आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, और कुछ और अहम मामलात है जिस पर हमने बात करनी है। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। हमारे साथ मौजूद है हमीद भट्टी साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, लाहौर से हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपका। फ़ारूक हबीब साहब, साबिक वज़ीर मुमलिकत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, फ़ारूक हबीब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, थोड़ी देर में अभी हमें ज्वाइन कर लेंगे। मैं ज़रा भट्टी साहब आपसे शुरू करना चाहता हूँ कि महंगाई, बेरोज़गारी, सख्त फैसले, IMF का दबाव, हुकूमत जो है वो एक सख्त प्रेशर में है कि ऐसे बड़े बड़े फैसले करने पड़ रहे हैं जो सियासी हुकूमत तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि 60 रुपये जो है वो बढ़ जाएगा पेट्रोल डीजल सिर्फ 10 दिन के अंदर, और अभी तो मजीद बढ़ना है, और कई बहुत सारी ऐसी चीज़ें। इस तमाम सिनेरियो के अंदर आपको क्या लगता है, जो हुकूमत सोच रही है कि हम इस भंवर से निकल जाएंगे, वक्त लगेगा साल 6-8 महीने, या फिर जो इमरान खान साहब सोच रहे हैं, तहरीक इंसाफ सोच रही है कि अगले 1-1.5 महीने के बाद इस हुकूमत के लिए खड़ा रहना मुश्किल होगा अपने पैरों पर? योर टेक ऑन, आपका क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल, एक तो आप छोटे भाई हैं, मैं अमूमन कोशिश करता हूँ जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हो तो अवॉइड कर जाऊँ, क्योंकि आजकल हर सियासी जमात ने अपने लगड़ बगड़ साफी रखे हुए हैं। जी। उसको दूसरा साफी न्यूट्रल अच्छा ही नहीं लगता। खैर चले, ये बात ठीक है आपकी, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। तो ये तो इनको मरासी चाहिए, अब साफी नहीं चाहिए सियासतदानों को। देखिए, आपने फरमाया हुकूमत की मुश्किलात में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। नहीं, मैं अपने आदिल अब्बासी से नहायत अदब एहतराम से इख्तलाफ करूंगा। हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा नहीं हो रहा, अवाम की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। हुकूमत के लिए इजाफा होता तो कल शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज वो लगता उन पे फर्दे जुर्म और वो रेस्ट होते, आसफ अली जरदारी रेस्ट होते। ये पॉलिटिशियन में जितने डिसरप्शन किया उनके तो केस खत्म होते जा रहे हैं। ठीक, बड़ी साहब, मैं कथा कलामी की माजरत चाहता हूं। एक तो वो उनकी जाहिर जमानत भी हो गई, आप ठीक कह रहे हैं, हुकूमत के लिए तो आसानियां पैदा होती जा रही हैं, मुश्किलात अवाम के लिए। लेकिन मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं कि हुकूमत के लिए हुकूमत करना मुश्किल हो जाता है जब महंगाई, बेरोजगारी आ जाए, तो फिर मसाइल पैदा हो जाते हैं बहुत ज्यादा। जी, इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं। नहीं, पाकिस्तान में ये चीजें मैटर नहीं करती जो उन्हें लाए हैं। मैं आपको कह रहा हूं, इमरान खान किसी हवाओं की दुनिया में रहते हैं, जिन्नात की, और 2 महीने, इस साल मुझे इलेक्शन ही नहीं नजर आ रहे। हो सकता है इलेक्शन कल ही हो जाए, ये तो भाई ताकतवर हल्के जानते हैं। हो सकता है इलेक्शन कल हो जाए।
کین یو امیجن آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے لیے مشکلات ہے. کل بجٹ آنا ہے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں جو دنگا بستی ہو رہی ہے, 7 ایم پی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں وزارت اعلیٰ عادی دو. آج تک کابینہ اناؤنس نہیں ہوئی. تھوڑی دیر پہلے حمزہ صاحب نے اویس لغاری کا کیا, 10 دن فنانس منسٹر ہی نہیں پنجاب کو رہا جس نے بجٹ دینا ہے. اس نے کیا پڑھا ہوگا کہ یہ نہ ہو رہا مجتبہ شجاع الرحمان نے دینا ہے, فلاں نے دینا ہے. حکومت کی کوئی مشکلات نہیں. جن کے نام ای سی ایل میں تھے وہ نکل گئے. 60 روپے قیمت بڑھ گیا. حکومت کے کیا پرائم منسٹر صاحب نے جو جیب سے پٹرول ڈال کے چنگچی رکشے پہ سیر کرتے تھے, سیر کم کر دی. بلاول بھٹو نے 10 منٹ کرنے چاہیے, وزیر خارجہ ہے. مجھے بتائیے گا, یہ جو عمران خان صاحب کے اندازے ہیں, میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں. حکومت کے اندازوں پر تو چلے آپ نے رائے دے دی, اگر مجھے بریف بتائیے گا, پھر میں نے ذرا فاروق حبیب صاحب اور کنڈی صاحب کو ڈسکشن میں لانا ہے. بریف کہ خان صاحب کے اندازے کس بنیاد پہ کہ 1.5 مہینے بعد حالات کچھ اور ہو. عمران خان کے عقل کل ہونے نے یہی حالات انہیں لائے ہیں. عمران خان صاحب کی وجہ سے آج 14 جماعتیں جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ اکٹھے ہوئے ہیں. اب عمران خان صاحب کا دراصل سوشل میڈیا آپ کے پیچھے بھی پڑ جائے گا, میرے بھی پیچھے پڑ جائے گا. جی میں پرواہ نہیں کرتا. میرے بھائی, یہ عمران خان صاحب کی وجہ سے یہ حکومت آئی ہے. ورنہ مجھے بتائے اگر پہلے مہنگائی تھی تو پھر انہوں نے 60 روپے پٹرول کیوں منگایا؟ اگر عمران خان کی حکومت نااہل تھی تو اسرائیل سے بالکل ٹھیک بات ہے, چیزیں تو اس طرح تبدیل نہیں ہوئی. حکومت میں آنے ہوتی ہیں. عمران خان صاحب نے دیکھے, عمران خان صاحب نے ادھر پتہ نہیں کیا اپوزیشن وزیر اعلیٰ بنائے رکھا عثمان بزدار, جس نے پیسہ اور مبینہ طور پہ کوئی غلط کام چھوڑا ہی نہیں. جب اپوزیشن لیڈر بنانی آئی, بالکل آپ نے ون لائنر میں بات کر دی نا, آپ نے کہا کہ مہنگائی تو ہونی تھی, عالمی دباؤ, یہ تمام چیزیں, آئی ایم ایف کا پریشر, معیشت کے ایشوز, یہ ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن عمران خان صاحب کی غلطیوں نے جو ہے حالات اس نہج پہ پہنچا دیے ہیں کہ جہاں پر 14 پارٹیز الائنس بھی بن گیا ہے اور حکومت ہاتھ سے بھی چلی گئی اور اب الیکشن کا بھی کچھ نہیں پتا. فاروق حبیب صاحب کیا اسسمنٹ ہے, کیونکہ ایک لانگ مارچ بھی آپ کر چکے ہیں, اس کے بعد آپ 6 دن کی پھر ڈیٹ دے چکے تھے, اب سنیں 14 جولائی کی شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جائیں گے ملتان میں جلسہ کریں گے. ان تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ 1.5 مہینے بعد یہ حکومت جو ہے وہ کھڑی نہیں رہ سکے گی اپنے پاؤں پہ. کیا اسسمنٹ ہے, آپ کن بیسس کے اوپر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ نہیں رہ سکے گی؟ دیکھیں, بنیادی طور کے اوپر تو یہ حکومت ہے ہی نہیں. یہ پاکستان میں کے اندر کو حکومت نام کی چیز ہی نہیں ہے نا. یہ تو اپنے کیسز کا خاتمہ کرنے آئے ہیں, یہ نیب کو بند کرنے آئے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ مقصود چپڑاسی بھی اللہ کو پیارا ہو گیا ہے, ڈاکٹر رضوان کی بھی موت ہو گئی, اسپیشل پروسیکیوٹر بھی تبدیل ہو گیا. اور چوری کے کیس کے اندر ضمانت نہیں ہوتی, ایک تو چور ہو اس کی ضمانت نہیں ہوتی. یہاں پر 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے, 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے. 2 سال عبوری ضمانت میں رہتے ہیں, اب ان کی ضمانت تو کنفرم ہو جاتی ہیں. 4 ماہ سے جو ہے وہ فرد جرم عائد نہیں ہو رہی. اور جس طریقے کا انہوں نے جوائنٹ سیشن کے اندر نیب کا قانون پاس کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آصف علی زرداری کا پاپڑ والا, فلوتے والا اومنی گروپ بھی فارغ ہو گیا, اور شیخ رشید کا 14 ملازمین کا جو ٹی ٹیوں کا 7.5 ارب روپے کا نیب کا کیس تھا وہ بھی فارغ ہو گیا. نواز شریف سے ایون فیلڈ کا کیس بھی نہیں پوچھے جائے گا. اور نیب تو سر پھر یہ بھٹی صاحب کے دلیل میں تو بڑا وزن ہے نا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سیاسی غلطیوں کی وجہ سے یہ سب ماحول بنا کے کیسز بھی فارغ ہو رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ کچھ کر بھی نہیں پا رہے ہیں, اور حکومت مہنگائی کے باوجود بھی آرام سے بیٹھی ہوئی اور اگلے سال کی آپ کو تاریخ دے رہی ہے. پھر تو سیاسی غلطی آپ نے کی ہے. نہیں دیکھیں, بنیادی طور کے اوپر ہماری سیاسی غلطی کیا ہے. اگر عثمان بزدار نظر آتا ہے تو مراد علی شاہ نظر نہیں آتا, اس کے نیب کے کیسز نظر نہیں آتے, اس کی کرپشن نظر نہیں آتی. مراد علی شاہ جو ہے, تو آپ مراد علی شاہ سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے. آصف علی آپ عثمان بزدار مراد علی شاہ کے مقابلے پہ لائے تھے. لے رہا ہوں بھٹی صاحب نے جو ویسے تو مراد علی شاہ ویسے بڑے قابل آدمی ہے, لیکن کیسز کے حوالے سے اگر بات کریں, الیگیشنز کی جو بات ہے, میں ویسے آپ سے ایک مثال لے رہا ہوں کہ کیا آپ دوسری جماعتوں کے وزرائے اعلیٰ سے کمپیریزن کرنے ہیں؟ بہت قابل آدمی ہے, بہت قابل آدمی, یعنی پڑھے لکھے آدمی تو ہے نا یار. جی سن لینا, بہت قابل آدمی ہے. اور پھر جن کو لا کے آپ کہتے ہیں جی عثمان بزدار, ایک آرگومنٹ ہے نا آتا ہے جی کہ عثمان بزدار کی وجہ سے جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ عمران خان کی ختم کر دی گئی. وہ بھائی جن کو لائے ہو وہ حاجی نمازی ہیں, اور 40 ارب روپے کے کیسز ہیں ان کے اوپر, یا اشتہاری بن کے نواز شریف بیٹھا ہوا ہے.
سر یہ مجھے بتائیں اگر عثمان بزدار صاحب اتنی خوبیوں کے مالک تھے کرتے رہے ہیں جو میمو گیٹ کرتے رہے ہیں فاروق حبیب صاحب اتنی خوبیوں کے مالک تھے تو پنجاب میں آپ کی سیاسی کیمپین کو بھی چلاتے ہیں نا. یہاں آپ ابھی کبھی میاں محمود الرشید صاحب کو لاتے ہیں, کبھی شفقت محمود صاحب کو لاتے ہیں, کبھی آپ کو کسی کو ٹاسک دینا پڑتا ہے. یہ تو آپ مانیں گے عثمان بزدار آپ کی غلطی تھی. ایک منٹ میں ڈیپینڈ کر رہا ہوں نہ میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں. میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ عمران خان کی غلطی کی وجہ سے کہ پتہ نہیں حکومت سے اتار دیا ہے, وہ پھر کو اچھا آلٹرنیٹ دے آتے نا. میرا تو یہ سوال ہے بھائی, میں یہ کہتا ہوں کہ آلٹرنیٹ کیا پھر زرداری شہباز شریف بھی تھے. آج جنہوں نے ملک حاشر نشر کر دیا وہ رشین کونسل جنرل خود آ گیا ٹی وی پہ آ کے کہہ رہا ہے کہ میرے سے سستا تیل لے لو. ویسے میرا ایک سوال ہے, آپ نے کر دیا 750 روپے پیٹرولیم لیوی لگا دی ہے. اب پیٹرول 310 روپے پہ ڈیزل چلا جائے گا, 280 روپے کے اوپر پیٹرول چلا جائے گا. پاکستان کی عوام جائے تو جائے کہاں پہ؟ انہوں نے تو ادھر ہی رہنا ہے, انہوں نے تو لندن چلے جانا ہے. وہ ان کا محاسبہ ہونا چاہیے. اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کروائے اور نقصان نہ پہنچائے. اب ایک لمحہ ملک کے لیے نقصان دہ. جوتوں میں دال بٹ رہی ہے. پنجاب میں ان کا وزارتوں کا فیصلہ نہیں ہوا, اور ویسے وزیر اعلیٰ ہے تو نہیں ہے پنجاب کا, تو حمزہ اور آپ کے سگنلز کا بھی کچھ ایشو ہو رہا ہے, کو ریکنیکٹ کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کرائیں, سمل آپ سے کچھ رہا نہیں ہے. 60 روپے آپ نے 10 دن میں پیٹرول بڑھا دیا ہے. آج میں نے بھی اپنی گاڑی کا ٹینک فل کروایا تو اب کچھ 4 روپے ایکسٹرا پے کیے ہیں جو میرا روٹین میں گاڑی کا فیول پے ہوتا تھا. آپ لوگوں سے اگر یہ کچھ سنبھلنا ہی نہیں تھا تو کرنے کیا آئے تھے آپ لوگ؟ پھر بہتر تھا الیکشن میں چلے جاتے, فیئر مینڈیٹ لیتے, اس کے بعد آ کے کھڑے ہو جاتے, مقابلہ کرتے. وہ کہتے ہیں ہمارا یہ ایشو ہے, ہمیں ہٹا دیا تھا تو ان کو کیوں لائیں, کسی اور کو لے آتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بالکل ایک بہت ہی مطلب ہے کہ تکلیف دہ کہیں یا بہت ہی مطلب ہے کہ ایک ایسا فیصلہ تھا تیل کی قیمتیں بڑھانے کا. اور میں اس چیز کا کیونکہ ہمیں ابھی حکومت دیکھیں 1.5 مہینے, اب یہ ہمارا اپنے 4 سال کا موازنہ ہمارے. آپ کا بھی مائک کا میرا خیال ہے کچھ ایشو آ رہا ہے, میں کوشش کرتا ہوں کریکٹ کرا دوں, آڈیو نہیں آپ کی کلیئر جا رہی. بھٹی صاحب یہ جو اے آر وائی کی سب چیزیں ٹھیک ہیں, آپ اے آر وائی کی کسی چیز کی بات ٹھیک ہے, لیکن مائک بھی ٹھیک ہے. اصل میں آپ کو اوپر لگ گیا زیادہ, کیونکہ آج کل آپ لوگ بہت اوپر ہیں نا, تو ہم چاہتے ہیں آپ کو ہر چیز اوپر لگی رہے. لائٹ بہت تیز ہے آج کل, اوپر ہونے کی وجہ سے وہ لگ گیا. لائٹ ایکسٹرا, لیکن لائٹ الحمدللہ ہماری بالکل ٹھیک ہے. اس میں جو ہے وہ آپ جگمگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مائک بھی ٹھیک کرا دیتے ہیں آپ کا. بھٹی صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں فاروق حبیب صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیا آپ مطلب ادھر دیکھیں وہ وزیر اعلیٰ بھی ایسے تھے, یہ وزیر اعلیٰ بھی ایسے تھے, وہ بھی, تو اگر عثمان بزدار تھے تو کیا, اور وہ کہہ رہے ہیں اگر ہٹانا تھا تو وہ تو آپ نے پنجاب میں آپ لوگوں نے بھگتا ہوا ہے عثمان بزدار کو, تو آپ لوگوں کو پتا ہے 22 سالہ جدوجہد کا نتیجہ عثمان بزدار ہے, تو حمزہ شہباز میں کیا برائی ہے, مراد علی شاہ میں کیا برائی ہے؟ اگر آپ کی نظر میں کہ کرپشن پیپلز پارٹی کرے تو حرام, نون لیگ کرے تو حرام, وہ یہ کتاب کوئی حدیث آیا تو بتائے نا جس میں لکھا ہو پی ٹی آئی کا بندہ کرپشن کرے تو حلال. یہ ان کا رائٹ ہے. بے شک اپوزیشن لیڈر بھی میری نظر میں عثمان بزدار کا آنا چاہیے. مجھے تو اطلاع یہ ہے, بلکہ میرا فاروق حبیب چھوٹا بھائی ہے, اس کو میں مجھے تو پتا چلا عمران خان صاحب ان کی قابلیت سے اتنے امپریس ہوئے ہیں کہ جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہے تو شوکت خانم کے چیف ایگزیکٹو عثمان بزدار بننے لگے, اور نمل کے بھی. اچھی بات ہے, یہ ان کا رائٹ ہے. لیکن پھر یہ نہ کہیں کہ فلاں چور ہے یا فلاں مہنگائی ہے, فلاں مہنگائی ہے. آپ کے دور میں 2018 میں پیٹرول کتنے کا تھا اور 22 میں کتنے کا تھا جب حکومت چھوڑی؟ یہ مہنگائی نے بڑھنا ہے. آئی ایم ایف میں پچھلے 50 سالوں کے ہر حاکم وقت نے ہمیں اس دلدل میں پھینک دیا کہ کوئی بھی مائی کا لال, میں بھی, عادل عباسی بھی آ جائے تو وہ راتوں رات نہیں نکال سکے گا. ٹھیک بات. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب حکمران بنتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, ہم آپ کے لیے آ رہے ہیں, آپ کے لیے سہولتیں دیں گے, لیکن بدقسمتی سے ویسا ہوتا نہیں ہے. بڑی صاحب, کنڈی صاحب کا مائک ٹھیک ہو گیا, ورنہ آپ کو پتا یہ الزام لگ جائے گا ہم پہ کہ ہم نے ان کا مائک جان بوجھ کے اچانک ٹھیک ہو گیا. کنڈی صاحب اور آج کل ہر بتانا کہہ رہا ہے ایئر وے کو پڑھ جاؤ, بس جو ان پہ تنقید کرے ان کا بس چلے نا, ہر ٹی وی اینکر پہ نا اپنا سپوکس مین بٹھا دے. اللہ خیر کرے گا. سر وہ نون لیگ کی تو پوری کوشش ہے, لیکن پیپلز پارٹی بیچ بچاؤ کرانے میں لگی ہوئی ہے, یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نہ ہو. یہ ویسے پیپلز پارٹی کمپیریٹیولی بہت بہتر ہے. فیصل کنڈی صاحب, میں آپ کو یہ کریڈٹ دینا چاہ رہا ہوں کہ اللہ جنت نصیب کرے. بے نظیر صاحبہ, ہاں نون لیگ تو ویسے ہی خون لیگ میں کہہ رہا ہوں, نون لیگ یہ تو اختلاف رائے پہ قتل کرانے سے بھی دریغ نہیں کرتے. جی وہ بات تو انہوں نے ٹھیک کی ہے. میڈیا بوائیکاٹ, یہ سب چیزیں ہونی چاہیے, جس طرح ایئر وائی کا بھی بوائیکاٹ کیا ہوا ہے. آپ اپنی بات کریں, اپنا موقف دیں, کسی کا پسند ہے کسی کا نہیں پسند, دلیل الگ الگ بات ہے. لیکن دیکھیں دوسرا مہنگائی پہ بھی آ جائے گی. اب میں تین جی بالکل تھوڑا سا مجھے 2 منٹ.
ایک تو فاروق حبیب صاحب نے کہا کہ مہنگائی بالکل ایک بہت ہی مطلب ہے کہ نہ کرنے والا فیصلہ تھا، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کی حکومت آئی تھی، آپ نے جب حکومت سنبھالی 2018 میں، اس وقت پیٹرول کی قیمت کیا تھی اور آج کیا ہے؟ ہم جب یہ حکومت آئی 1 مہینے 1.5 مہینے میں، اب اپنے 3.5 سال 4 سال کا موازنہ 1.5 مہینے میں نہ کریں، تھوڑا ٹائم دیں. اور میں نے تو پہلے پروگرام میں بھی کہا ہے کہ ہم نے لوگوں کو فرق بتانا ہے، ان کی حکومت کو اور اپنی حکومت کو، اور پھر ہم نے عوام کے پاس جانا ہے. اگر ہم فرق نہیں دکھا سکے، ہم مشکلات میں اضافہ کریں گے تو لوگ پھر اسی طرح اب کہ الیکشن میں جائیں گے، آپ کے کہنے پہ نہیں جائیں گے، الیکشن میں جائیں گے انشاءاللہ. 2023 کے اگست میں ٹائم پورا ہو رہا ہے، اکتوبر میں الیکشن ہوگا. یہ تو آپ ذہن نشین کر لیں اور اپنے دماغ میں بٹھا دیں بات، وہ چپ ڈال دیں. یہ آپ الیکشن کہہ کہ ٹی وی پروگرام میں کہیں جلسے کریں، آپ کے کہنے سے اب آپ کہیں کہ جی میں وہ عادل عباسی، آپ جو ہے نا اینکر نہیں ہیں ایئر وائی کے، آپ ہیں تو صحیح، حقیقت ہے. اب یہ کہ حکومت نہیں، حکومت تو ہے. اب یہ کہہ رہے کہ یار امپورٹڈ ہے، فلانی ہے، ڈنگنے، یہ کہتے رہیں. حکومت نے تو چلنی ہے. حمزہ شہباز نے وزیر اعلیٰ رہنا ہے، مراد علی شاہ نے وزیر اعلیٰ رہنا ہے. اب میں انہوں نے کہا نا کہ مراد علی شاہ، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، ان کے 2 چیف منسٹر ہیں نا، وہ پلس وسیم اکرم پلس محمود خان کو اور جو ہے بزدار صاحب کو کل بٹھائیں آپ کے چینل پہ، اور میں مراد علی شاہ کو بٹھاؤں. یہ 2 ہوں اور ہمارا ایک وزیر اعلیٰ بیٹھے گا، آج یہ ڈیبیٹ کر لیتے ہیں. اگر یہ اتنے تگڑے ہیں، کہتے ہیں نا وہ بڑا ہمارا وزیر اعلیٰ. عادل 1 منٹ. جی بٹی صاحب، اگر فیصل کنڈی صاحب یہ کام کرا دے میرے پہ، اسار مزدار صاحب کو بٹھائے اور مراد شاہ ساتھ پینل میں میرے جیسے فقیر رپورٹر کو استعمال کر لیں، یار اگر دھواں نہ نکلا اس پروگرام سے تو یہ ناظرین فیصلہ کریں گی. اب میرا مطلب ہے کہ میں بات نہیں کرنا چاہتا، بس چھوڑ دیں. اچھا بس ادھر ہی وہ پھر میں تو کہہ رہا ہوں صرف یہ نہیں ہے، بزدار صاحب اور جو ان کا دوسرا وسیم اکرم پلس ہے ادھر بیٹھے پشاور میں، دونوں کو بٹھا دیں. کہہ دے آج کہہ دے ابھی یہ کہہ دے کہ میں کل لے کے آ رہا ہوں، میں مراد علی شاہ کو کل لے کے آ رہا ہوں. پہلے میں سمجھتا ہوں محمود خان صاحب کمپیریٹیولی عثمان بزدار سے بہت بہتر. واٹ ایور، یہ دونوں بہت بہترین ہم سے. اچھا کنڈی صاحب آپ کا یہ چیلنج ناکام ہو جائے گا، عثمان بزدار صاحب کبھی نہیں سامنے آئیں گے. نہیں وہ کئی ملاقاتیں بھی ہوئی، انہیں انٹرویو کی ریکویسٹ بھی کی، لیکن وہ بس شرما کے جواب دیتے تھے کہ میں تیار یہ فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو. انہوں نے 3.5 سال 25 سال یہ تو چور ڈاکو تو پرویز علیہ کو بھی کہتے تھے، پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، پھر کہتے اس کو ووٹ دو. سر مجھے اب یہ بتائیں ہوگا کیا، مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ 60 روپے کا پیٹرول اوپر کر دیں گے، آپ 30 روپے پیٹرول اور مہنگا کر دیں گے، ایک عام بندے کی جیب پہ ڈبل ٹرپل جو دباؤ آئے گا، وہ بے روزگاری آئے گی، وہ مہنگائی آئے گی، وہ کھانے پینے کی آئے گی. آپ کیسے 4-5 مہینے بعد جب پبلک کا رسپانس، اگر پی ٹی آئی باہر نکلی، موبلائز کیا لوگوں کو، تو آپ وہ کیسے سسٹین کریں گے؟ یہ ایک چیلنج تو ہوتا ہے، آپ خود سیاسی لوگ ہیں. پہلی بات تو ہے کہ اس چیز پہ ہم نے کنٹرول کرنا ہے. کیسے کریں گے؟ آپ کے وزیر اعلیٰ، آپ کے وزیر خزانہ کہتے ہیں مجھے پیٹرولیم پرائسز نیچے جاتی نہیں دکھائی دے رہی اگلے 4 مہینے 5 مہینے، مجھے اگلے 4-5 مہینے مہنگائی کم ہوتی نہیں دکھائی دے رہی، میں نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانا ہے. اگلے سال اکتوبر میں الیکشن میں جانا ہے، ہم نے اس چیز کا سدباب کرنا ہے. اگر ہم نے الیکشن میں جانا ہے اور ہم نے الیکشن ون کرنا ہے، اور باہر نکلنا، یہ نہیں نکل سکتے باہر. یہ بس وہ گئے، وہ مطلب ہے کہ جہاں پر آ کے دھمالوں مال ڈالتے تھے، یا وہ جو اب تو یہ کہ اب وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، اب وہ بیساکیاں ختم ہو گئی. ایک چیز انہوں نے کہا نا کہ بڑے آپ کے پاس 50 سال حکومت تھی، کس کو آپ نے ٹانگا ہے؟ ہم بڑے چور ڈاکو ہیں آپ کی نظر میں. آپ بھی تو بڑے پاک ساتھ ہیں. اب جو فرا گوگی صاحبہ کی چیزیں نکل رہی ہیں اور کھورا سارا بند نکالا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ لے آؤ اس کو، بولو سامنا کرے. چلو نواز شریف آپ کے بقول بھاگ گیا، آپ کی وجہ سے بھاگ گیا، آپ نے بھگایا ہے. آپ کی منسٹر کے آنسو نکل رہے تھے، آپ کے فیصل سلطان نے کہا کہ بالکل اس کو آج بھیجو ورنہ یہ جو ہے نا اس کے یہ ہو جائے. آپ لوگوں نے بھیجا ہے. فاروق صاحب یہ برڈن تو آپ لوگوں کے اوپر بھی ویسے رہے گا نا کہ سامنا کرے، جو اس نے کرپشن نہیں کیا تو آج سامنا کرے، کیوں نہیں سامنا کرتی؟ یہ برڈن تو آپ لوگوں پہ بھی رہے گا نا کہ میاں صاحب کو نکلوایا آپ لوگوں نے، اور اس کے بعد آپ باقی یہ کیسز بھی کنکلوڈ نہیں کر سکے، اور اب ظاہر ہے ان کی حکومت آ رہی ہے تو وہ دھڑا دھڑ کلیئرنس لیے جا رہے ہیں. نہیں دیکھیں، بات یہاں پہ بلیم گیم کی نہیں عادل، بھائی کرپشن ہوئی ہے، اس نے بھی کی ہے، غلط کی ہے، بالکل لوٹا ہے اس ملک کو، ملک لوٹا ہے بالکل لوٹا ہے. آپ صرف ایک بات یہ بتائیں، مجھے ایک صرف یہ بات بتائیں، آج تو بات یہ ہونی چاہیے کنڈی صاحب سے آپ یہ سوال پوچھیں کہ یہ جو 24 امینڈمنٹس کی گئی ہیں بھائی نیب قانون کے اندر، اس سے نیب کا اکاؤنٹیبلٹی کا نظام مضبوط ہوگا یا اس سے کمزور ہوگا؟ آپ کا ایک منٹ کہہ رہے ہیں آپ مجھ سے ملے ہوئے ہیں، ہم سے مکمل کرنا ہے. نہیں مجھے بات مکمل کرنا ہے نا، میں نے اب ادھر ادھر جانے نہیں دینا نا بات. آپ جائیں بھائی، جانے کے جانا چاہتے ہیں مجھے مکمل کر لینے دیں. ہاں کرے. اب مجھے یہ بتائیں، اس سے نیب کا عمل مضبوط ہوگا یا نقصان دہ ہوگا؟ آپ ایک ایسا شخص جو کہ وزیر اعظم بھی ہے، ایف آئی اے اس کے انڈر ہے، 16 ارب روپے کا اس کا کیس وہاں پہ چل رہا ہے،
آتے ساتھ وہ وہاں پر اپنے ڈائریکٹر کو تبدیل کرتا ہے, انویسٹیگیشن آفیسر کو تبدیل کرتا ہے, ڈی جی ایف آئی اے کو تبدیل کرتا ہے, اپنی مرضی کا پروسیکیوٹر لگا دیتا ہے. یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے بھائی؟ دنیا میں کہاں میڈیا پہ بیٹھ کے ایسے لوگوں کو گلوریفائی کیا جاتا ہے؟ یہ پورا معاشرہ لڑتا ہے. یہ آپ ہر چیز کہیں جی عمران خان نے یہ کرنی تھی. عمران خان نے اپنی پوری کوشش کی. اگر اس ملک کے اندر چور ڈاکو قابل قبول ہے, وہ آ کر بیٹھ جائیں تو پھر تو سب جیلیں کھول دینی چاہیے. پھر سائیکل چور کو بھی نکال دیں, پھر جو اس نے فاروق صاحب مجھے ایک سوال کا جواب دیں گے آپ؟ باہر نکال دیں, اس کا قصور مجھے ایک سوال کا جواب دیں, اس کا قصور کیا ہے؟ اور جو سپریم کورٹ میں فیئر ٹرائل کا کیس چل رہا ہے, ایک منٹ, اللہ کرے اس ملک میں جتنے لوگوں نے کرپشن کی ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے. وہ اہم اور امپورٹنٹ کیس ہے. سر میری بات تو سن لیں, مجھے یہ بتائیں, آپ نے میری بات تو سن لیں, آپ نے جوڈیشل ریفارمز کی ہیں؟ آپ نے پولیس کہاں کی ہے؟ ہم اس کی جانب جا رہے تھے. اچھا ابھی چوتھے سال میں آ جا رہے ہیں. پولیس ریفارمز کی ہیں آپ نے؟ سر اب میرے سوال کا پولیس ریفارمز کی ہیں آپ نے؟ سر ریفارمز کا جواب دینا مجھے. نہیں آپ دیکھیں یار, عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے, جس کو عدالت سزا دے اس کو پھانسی چڑھا دیں. لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں آپ کو ایک سوال کہ یہ کام ہی کے لیے تو آپ کی حکومت آئی تھی. ہماری آپ کی حکومت سے یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ جن جن چوروں نے, ڈکیتوں نے اس ملک کو لوٹا تھا, آپ جوڈیشل ریفارمز کر کے, پولیس ریفارمز کر کے, جہاں جہاں جن ڈپارٹمنٹس میں, انسٹیٹیوشنز میں ریفارمز کر کے انسٹیٹیوشنز کو کھڑا کر کے ان کو جیلوں تک پہنچا دیتے. لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو سکا. تو اب ہم تو ظاہر ہے آپ سے پوچھیں گے نا, ہم ان سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ اپنے خلاف کیس چلائیں گے؟ انہوں نے تو پہلے بھی جو ہے اپنے لیے راستے ڈھونڈ لیے تھے. اچھا بتاؤ, آپ کا سوال مکمل ہو گیا. بنیادی طور کے اوپر دیکھیں معاملہ کیا ہے. معاملہ یہ ہے, یار یہ بتا دیں کہ جو پاکستان کے اندر ابھی قوانین موجود ہیں, ان قوانین کے تحت بھی وہ سزائیں کس نے دینی ہیں؟ ان سزاؤں کے راستے میں رکاوٹیں کیا صرف ایک ریفارمز ہی ہیں؟ جو اگر ریفارمز ہو جاتی تو انہوں نے مکمل ہو جانا تھا. یہاں پر ہو کیا رہا ہے؟ یہاں پر ہوتا یہ ہے, جس طرح میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ یہاں پر آڈیو ٹیپ بھی آتی ہے, ویڈیو ٹیپ بھی آتی ہے, بریف کیس بھی چلتا ہے, بلیک میلنگ بھی ہوتی ہے, لوگوں کو راستے سے ہٹا بھی جاتا ہے. یہ سسیلین مافیا گاڈ فادروں سے مقابلہ ہے. یہاں پر ایک سابق چیف جسٹس بھٹی صاحب جانتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے, جنہوں نے نیب عدالت کے 3 ججز کو ٹرانسفر کر دیا. جوڈیشل کمپلیکس سے کہا نیب کی عدالتیں اٹھا کے لے جاؤ, 6 مہینے کیسز آگے نہیں چل سکے. تو یہ تو جہاں پر التماؤں کہ کبھی وکیل کی کمر درد, کبھی التمائیں, کبھی آپ کی چلان کی کاپیاں نہیں پڑی جا رہی, کبھی وکیل بدل دیا. اپنی اپیل میں مریم صفدر نے 13 بار اسلام آباد ہائی کورٹ میں التوا لی ہے کیسز کو چلنے سے. میں کہتا ہوں آج فیصلہ کر. اب مسئلہ یہ ہے کہ ریفارمز, اگر آپ پرانا نظام بوسیدہ ہے, نیا ریفارمز آپ لائے نہیں, تیسری آپ ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں خود بخود ہو جائے, تو خود بخود تو نہیں ہونا نا سر, تو یہی ہونا نا. خود بخود کا معاملہ نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ ریاست کے سارے ادارے مل کے پھر کام کرتے ہیں. اوکے چلے مجھے ایک بریک لینی ہے, میں بریک لے لوں, بریک کے بعد ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے کہ ریاست کے سارے اداروں کو ویل کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کرنا چاہیے تھا, کیوں نہیں کیا گیا. ایک بریک کے بعد جی ویلکم بیک. بھٹی صاحب, اب یہ جو ابھی آپ فاروق صاحب کو بھی سن رہے تھے, چیزوں کو وہ جس طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ اگر یہ ریلیف لینے ہی آئے تھے, باقی تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. حکومت سے بات کریں وہ کہتے ہیں ہم کہیں نہیں جا رہے, اپوزیشن یعنی پی ٹی آئی سے بات کریں وہ کہتے ہیں کہ یہ اب گھر چلے جائیں گے. آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ ابھی فیصلہ جو ہے وہ انہوں نے نہیں کرنا, تو اب ہم کھڑے ہوئے کہاں ہیں؟ کیونکہ ایک طرف مہنگائی, بے روزگاری ہے, یہ مسائل کا سامنا ہے, چیلنجز ہیں, دوسری طرف جو ہے وہ ایک سیاسی ہنگامہ بھی ہے. جب تک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی اس وقت تک معاملات بہتر کیسے ہوں گے اس ملک کے؟ بھٹی صاحب. اچھا عادل, سوری آپ میرے سے سوال کر. جی دیکھیں گزارش یہ ہے, مہنگائی کی میں عرض کرنے لگوں, جو 2002 میں پرائس تھی جب الیکشن ہوئے, 5 میں وہ نہیں تھی, وہ بڑھ چکی تھی. پھر اس کے بعد 8 میں ہوئی وہ مہنگائی, اس سے بہت گنا چلے گئی تھی. اگر آپ سٹیٹ نکال لیں, 13 میں وہ نہیں تھی, 18 میں وہ نہیں تھی, اور 22 میں یقیناً نہیں تھی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب یہ کوئی بھی جماعت اپوزیشن کو, آئی ایم ایف کو گالیاں دیتے ہیں, ان کو تنقید کرتے ہیں, کوئی بھی حکومت ہو اس کو پہ الزام لگاتے ہیں کہ اس نے آئی ایم ایف کے ہمیں گروی رکھ دیا. جیسے ہی حکومت میں آتے ہیں آئی ایم ایف کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں, ان کے قصیدے پڑھنے لگ پڑتے ہیں, پھر وہ ہمیشہ ڈو مور کہتے ہیں. کیونکہ آپ نے انٹرسٹ لینا ہے, انٹرسٹ دینے واپس چکانے کے لیے. ڈو یو تھنک یہ حکومت رہتی عمران خان کی تو یہ مہنگائی آج نہیں تھی ہونی؟ میں اب ایک نیوٹرل صحافی بن کے بولنے لگوں,
IMF سے جب آپ پیسے مانگیں گے تو ان کی کنڈیشن میں آپ کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا. اور پاکستان میں یہ کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اعتزاز احسن ٹھیک کہتے تھے, نون لیگ میں ایک خوبی ہے کہ وہ ایک درخت نہیں جنگل لگاتے ہیں, انہیں ہر ادارے سے ریلیف ملتا ہے. میں تو 30 سالوں سے ان کو دیکھ رہا ہوں یار, انبلیویبل ہے, اتنے اوپن چیٹ کیس ہوتے ہیں, یہ یوں سانپ کی طرح ڈس کے نکل جاتے ہیں اور ڈس کے نکلتے ہیں. اور موجودہ جو اب نون لیگ پہ مہربانی کر رہا ہے اس نے بھی ڈس کھانا ہے. یہ آج پروگرام ریکارڈ رکھ لے, یہ نومبر میں ایک لڑائی ہوگی کیونکہ پیپلز پارٹی کسی اور کو لانا چاہ رہی ہے, نون لیگ کسی اور سے پینگے بڑھا رہی ہے, اور اس میں گفتگو جاری ہے. یہ میرے اور آپ کے مسائل ختم کرنے کے لیے نہیں آ رہے. دیکھیں اب اپوزیشن کو اور کیا چاہیے, روزانہ تیسرے دن کہتے تھے بیمار ہو گیا, بی پی لو ہو گیا, کرونا ہو گیا, اب انہیں پرائم منسٹر سی ایم سلوٹ کر رہا ہے. موجودہ فاروق میرا چھوٹا بھائی, ادب احترام سے, کاش عمران خان نے جو دعوے کیے تھے 2018 اس کا 10% عمل کر لیتے. آج بھی آئی جی راؤ سردار ہے جو انہوں نے لگایا, اب ان پہ دہشت گردی کے پرچے ہو رہے ہیں. آج بھی سیکٹری انٹیریئر وہی ہیں جو انہوں نے چیف سیکٹری لگائے تھے. یہ سرکاری افسروں کو نے تو اپنی اوپر کوشش ہونے چاہیے. حمزہ شہباز ساری عمر کہتے رہے 30 سیکنڈ چاہیے کہ بزدار پیسے لے کے ڈی پی او ڈی سی او لگاتے تھے. یہ مریم کیوں رہا ہے, ابھی تک ایک بندہ انہوں نے پکڑا ہے. 80% وہی بیوروکریسی ہے. 80% فاروق حبیب کے شہر میں جو بندہ سی پی او تھا وہ لاہور آ گیا, تو فرق کیا پڑا؟ وہ میرے بھائی یہ سب دھندا ہے, دھندا, یہ جمہوریت نہیں ہے جناب. تو دھندے صرف پرافٹ دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, کوئی اختلافات چل رہے ہیں؟ اور دیکھیں نہیں, اس بات سے تو میرے خیال میں بھٹی صاحب کو نومبر میں مایوسی ہوگی. احترام کے ساتھ میں کہوں گا, کوئی ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اختلافات ہوتے ہیں, اختلافات کی بات ہوتے ہیں. یہ کلپ ضرور سنبھال کے رکھیں, نومبر میں پروگرام کریں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اس پہ جو ہے یہ ہوتے ہیں. دیکھیں پنجاب میں آپ نے کہا کہ دیکھیں الائز ہیں, ہم بھی ماضی میں 2008 ہماری حکومت تھی, ہم بھی الائز کی حکومت کرتے تھے. یہ چھوٹے موٹے خلافات ہوتے ہیں لیکن یہ 2 بجے. آپ نے بائیک آؤٹ کی بات کی, چینلز کے بائیک آؤٹ کی. میرے پارٹی کا پوائنٹ آف ویو اور میرا ذاتی پوائنٹ آف ویو یہ ہے ایز اے پارٹی اسپوکس مین کہ چینلز کا بائیک آؤٹ نہیں ہونا چاہیے, پوائنٹ آف ویو آنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اب دیکھیں, آپ نے کہا پی ایم ایل این نے ایئر وائی کا کہ انہوں نے غالباً فاروق حبیب صاحب نے سما کا کیا ہے. ایک زمانے میں ان کے بڑے چہتے تھے وہ جو سما کے مالک ہیں. ٹھیک ہے, اختلافات ہوتے ہیں, پالیٹکس ہو جاتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لیکن چینلز کو بھی کم از کم اتنا وہ ہونا چاہیے کہ بالکل بھی ایسے نہ ہو کہ آپ نظر آئیں کہ بالکل آپ جیسے ابھی بھٹی صاحب نے اینکرز کی بات کی, تو چینلز کی بھی ایسا ہے کہ بالکل ایسا نظر نہ آئے کہ مطلب کچھ تھوڑا سا ہوتا ہے, فیور ہوتی ہے, لیکن کوئی 18-20 کر لے, 17-20 بھی ایکسیپٹیبل ہے. اگر آپ 5-20 کریں گے تو پھر تو ڈیفینیٹلی یہ چیز نہیں ہوتی. دوسری فاروق حبیب صاحب نے بڑی بات کی, لیکن سیاسی جماعتوں کو بوائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. میرے خیال میں اپنا پوائنٹ آف ویو آنا چاہیے, لیکن آپ اتنا بھی دیوار کے ساتھ نہ لگائیں کہ بالکل آپ کہیں کہ ہم اتنا ہی دیوار کے ساتھ لگائیں کہ ہم بالکل جو ہے ان کو جو ہے مجبور کریں گے. دیکھیں آپ ٹی وی چینلز ہیں, آپ کو ہر کسی کو سپیس دینا چاہیے. پر ٹی وی چینلز تو سر یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ پالیسی, پوری دنیا میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ لیبر یا آپ لندن میں جائیں کہ لیبر پارٹی کے نظر آئیں یا کنزرویٹو کے نظر آئیں یا باقی. فاروق حبیب نے بات کی, بڑے ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی یہ بڑے آپ کے پاس 4 سال حکومت تھی, کس کو آپ نے ڈی چوک پہ, اگر میں کرپٹ ہوں مجھے ڈی چوک پہ ٹانگ دو نا. اگر آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ پرسوں فیصل کنڈی پکڑا جا رہا ہے یا عادل عباسی پکڑا جا رہا ہے, اتنے آپ کے جو ہے آپ نے اغوا برائے تاوان کے ادارہ نیب کو بنایا ہوا تھا, پولیٹیکل آرگنائزیشن کروا رہے تھے, تو کسی کو ٹنگوا بھی, وہ کہتے ہیں 24 ترامیم کر کے آپ نے جو ہاں یہ ہمارے ساتھ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں بیک ڈور چینل سے رابطہ. یہ بیک ڈور چینل کا یہ رابطہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آج یہ ہمارے فرینڈلی اپوزیشن ہے. اگر آج یہ پارلیمنٹ میں ہوتے شاید ہم یہ بل پاس نہ کرا سکے, کیونکہ 1, 2, 10 کی زیادہ سے زیادہ اتنی میجورٹی ہے نا. تو آج تو انہوں نے ہمیں فری ہینڈ دے ہوئے کہ آپ نیشنل اسمبلی میں جو کچھ کرنا چاہیں آپ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. مطلب اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں ہم اسمبلی میں اس میں نہیں جانا چاہتے, جس اسمبلی میں امپورٹڈ حکومت بیٹھی ہوئی ہے. یہ تو پنجاب میں بھی ہے, سینٹ میں بھی ہے, ٹھیک ہے, تو کیوں بیٹھے ہیں؟ سینٹ میں نہیں لائے نا, صرف فیڈرل میں چینج کیا انہوں نے. ان کا یہ شوق بھی ہم پورا کر لیں گے بہت جلدی انشاءاللہ. سینٹ میں کیا کرنے جا رہے ہیں ان کا شوق پورا, کیا شوق پورا کریں گے؟ جو بھی ان کا شوق ہے, نہیں شوق کیا بتائیں نا, فرمائشی پروگرام عدم اعتماد کی بات کر رہے ہیں. عدم اعتماد انشاءاللہ آپ لوگ کس کو لے کے آئیں گے؟ گیلانی صاحب کو؟ یار تو پارٹی نے فیصلہ کر دیں. میں تو گیلانی صاحب ہی ہوں گے نا, کوئی بھی جیل آ جائے, کوئی بھی جیل آ جائے. سدرانی صاحب کے خلاف لائیں گے نا, آپ کے خلاف نہیں لائیں گے. جو تو اس کے مطلب گیلانی صاحب کو آپ لوگ چیئرمین سینٹ بنانا چاہتے ہیں؟ پارٹی کے چیئرمین نے جو فیصلہ کرنے اسی نے آنے. اور کس کو بنائیں گے آپ؟ بہت سے لوگ ہیں, مانڈوی والا صاحب کو بنا دیں گے, کوئی بھی آ سکتے ہیں. تو میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کون آ سکتا ہے. گیلانی صاحب کو بتا دیں, اس میں کیا آپ سفارش دے دیں. میں کہہ رہا ہوں گیلانی صاحب کو بنائیں گے, ابھی آن ایئر کہہ رہا ہوں. چلو اگر آپ کہیں نہیں بنائیں گے
نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ پارٹی نے فیصلہ کرنا. میں کیوں کہوں کہ فلاں نہیں بنے گا یا سلیم مانڈی والا پارٹی نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ گیلانی صاحب کو بنانا ہے. واٹ ایور پارٹی کے چیئرمین نے فیصلہ کرنا ہے وہ انہوں نے کرنا ہے. ایک اور چیز فاروق حبیب صاحب نے کہا، فاروق صاحب نے کہا یہ اتنے عربی نے آپ کیوں فورن فنڈنگ سے بھاگ رہے ہیں، آپ کیوں پیشیں لے رہے ہیں، آپ کیوں کبھی ایک وکیل کتنے وکیل آپ نے چینج کیے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں ان کا بھی کرو. بھئی کہتا ہے میں تو چور ہوں. وہ کلب کرانا چاہتے ہیں کہ آپ کا اور ان کا ساتھ آ جائے. ہم نے اپنے کاغذات ہم سے جو الیکشن کمیشن مانگ رہے ہیں ہم دے رہے ہیں، آپ کیوں دوڑ رہے ہیں، آپ بھی تو تلاشی دیں، آپ نہ دوڑیں. ایک اور سب سے بڑی خبر آپ کو دینے جا رہا ہوں. تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے خیبر پختونخوا کے جنگلات میں آگ لگ رہی ہے. 6 جگہوں پہ 7 جگہوں پہ روزانہ ٹی وی پہ آ ہوتا ہے. کبھی بلیک آؤٹ ہوئی ہے کبھی، اور اس میں جو ہے آپ کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ملوث ہے. سب پورے مارگلا کے پہاڑوں پہ لگی، بلوچستان میں لگی. ایک منٹ برگلا کے پہاڑوں پہ نارمل لگتی رہتی ہے، اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے، بلوچستان کی بھی ہونی چاہیے. لیکن 6-7 جگہوں پہ جہاں پر بلین ٹریز پروجیکٹ میں انہوں نے گھپلے کیے ہیں، پیسے کھائے ہیں، ان کی حکومت نے، ان کے وزیر اعلیٰ نے، وہاں پر وزیر اعلیٰ آگ لگوا رہا ہے کیونکہ 15% تو درخت تھے، 85% یہ کھا گئے. تو اب آگ کی وجہ سے جاتے ہیں. چلیں یہ ذرا اس کا جواب تو فاروق صاحب دیں گے. یہ پی ٹی آئی میں جو الیکشن کمیشن میں آپ لوگوں نے پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن میں متفرق درخواستیں جمع کروائی ہیں کہ جی سب کا ایک ساتھ کر لیں، تو یہ کیوں آپ چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ کوئی فیصلہ جلد آپ لوگوں کے خلاف یا حق میں آ سکتا ہے؟ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر ابھی درختوں کی ان کو بڑی فکر ہوئی ہے. اب آپ درخت پہ چلے گئے، میں ایشو پہ آ رہا تھا پہلے. مجھے بات تو کرنے دیتے نا، مجھے ان کا جواب تو دینے دیں. میں آپ کا بھی جواب دوں گا، ان کا بھی جواب دوں گا. نہیں آپ نے مجھے کہا میری طرف ایشو کی طرف آتے ہیں، میں ایشو کی طرف آیا، آپ درختوں پہ چلے گئے. جی میں صرف کوئکلی 10 سیکنڈ میں اتنے میں جواب بھی دے دینا. دے دیں جب آپ مجھے اگر ٹوکتے ہیں دے دیں. دیکھیں سر میں نے ٹوکنے کی گستاخی کی، میں معذرت چاہتا ہوں. اگر آپ بجٹ دیکھیں تو بجٹ اٹھا کے دیکھیں تو بجٹ کے اندر جو کلائمیٹ چینج کا بجٹ ہے وہ انہوں نے کم کر دی ہے. تو یہ تو درختوں کی بات نہ کیا کرے. پاکستان کی تو نیک نامی قائم کی ہے عمران خان نے پوری دنیا میں اس حوالے سے، کلائمیٹ چینج کے اندر جو کام کیا ہے اس کے اوپر پورا ریکارڈ کے اوپر ہے. جہاں تک رہی بات الیکشن کمیشن کیس کے حوالے سے، الیکشن کمیشن تو اب ان کا اپنا بن چکا ہوا ہے نا. 2 ممبران انہوں نے اور لگا دیے ہیں، ان کے اپنے بن چکے ہوئے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم اسمبلی میں نہیں ہیں. اچھا یار ہم اسمبلی میں نہیں ہوں گے تو آپ دن کی روشنی میں کھلے عام ڈاکے مارتے رہیں گے. اچھا آپ جو ہے وہ کھلے عام پھر یہ کلیم کریں گے کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے بند کریں گے، ہم چوری چکاری کھل کے کریں گے، کل کو ہمیں پوچھنے والا کوئی نہ ہو. پھر تھانہ بھی بند کریں، کچہری بھی بند کریں، آپ لوٹ مار کرتے رہیں، پاکستان کی عوام آپ کے ہاتھوں لوٹتی رہے. معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن میں جو ہم نے درخواست دائر کی ہے، ہمارا کیس تو روزانہ کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن سن رہا ہے. کنڈی صاحب کا پاس اپڈیٹڈ انفارمیشن نہیں ہے. 4 سال سے ان کا کیس چل رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ چکا ہے، سپریم کورٹ کہہ چکا ہے کہ آپ نے اس تمام کیسز کو بغیر امتیازی سلوک کے اکٹھے سننا ہے، آپ نے ساتھ لے کے سننا ہے. وہ سننے کو تیار نہیں ہے. آج میں حیران ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ضیاء الحق کے تشدد کو آج تک جو ہے وہ کوڑوں کو دہراتی رہی ہے، اور جو نواز شریف ان کے ساتھ مل کے جو ظلم ان کے ساتھ کرتے رہے ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. لیکن یہ آج 780 کے پرچے 70 سالہ بزرگ خاتون جو کینسر سروائیور ہے اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں، آنسو گیس کے اوپر بند کر کے بیٹھے ہیں. 10 سال کے 12 سال کے بچوں کو آزادی مارچ سے پہلے گھروں سے گرفتار کر لیا جاتا ہے. اوکے مجھے سر ایک بریک لینی ہے، گرفتار کیا بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب آئیں گے تو پھر ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. فاروق صاحب اپنا آرگومنٹ کمپلیٹ کیجیے گا، لیکن 30 سیکنڈز ہیں کیونکہ ٹوٹل میں نے 2 منٹ میں کنکلوڈ کرنا ہے. کوئکلی سر معاملہ یہ ہے کہ معیشت کے نمبرز آپ کے سامنے ہیں. ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی، 6% 2 سال سے گروتھ تھی، کسی قسم کا معاشی چیلنج موجود نہیں تھا. ہیلتھ کارڈ بھی ملا ہوا تھا لوگوں کو، سوشل پروٹیکشن کے پروگرامز بھی دے رہے تھے، اچھی خاصی حکومت چل رہی تھی. حکومت کو ہٹانے کی ضرورت کیا تھی؟ اب یہ پریشان بیٹھے ہیں، ان سے فیصلے نہیں ہو پا رہے. صرف ایک ہی معاملہ ہے، وہ NRO2 ہے جس کے اوپر یہ عمل درآمد کرا رہے ہیں. اوکے ٹھیک ہے، رائٹ. انہوں نے اپنی میں اس کا جواب لے لوں، ذرا وقت کم ہے معذرت. وہ کہتے ہیں NRO2 آپ نے لینے کے لیے سب کچھ کیا، اچھی بلی چل رہی ہے. آپ پریشان نہ ہوں، آپ سکون کریں. آپ نے احتجاج کرنا ہے، جلسے کرنا ہے، جلوس کرنا ہے، آپ کریں. ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم بڑے اچھے طریقے سے حکومت چلا رہے ہیں. آپ کے ہمیں کوئی ضرورت نہیں. ابھی کہہ رہے نہیں چلا سکتے، ہمیں دے دیتے. بھائی آپ کو نہیں دینی ہم نے. بٹ میاں صاحب تو کیا ساجد میر صاحب کا وہ شارٹ انٹرویو. اب ایک اور بات بتانے جاؤں، یہ جو ہمیں بڑے لیکچر دیتے تھے، بڑی چیزیں دیتے تھے، انہوں نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں ایک بل ٹیبل کی ہے کل غالباً کہ سی ایم جو ہے پی ایف سے جہاز یا ہیلی کاپٹر جو ہے، اور اپنا ہیلی کاپٹر کسی بھی بیوروکریٹ کو اور کسی بھی منسٹر کو دے سکتا ہے. آپ کا جو نیب کا بل ہے نا، آپ کی فرق گوگی کے لیے بڑا بہتر ہوگا، کیونکہ اس میں جو ہے بڑی بھٹی صاحب 1 منٹ کنکلوڈ کیجیے گا. عارف حمید بھٹی صاحب
آپ نے کس سے تمام کر دیا؟ کنکلوڈنگ ریمارکس 1 منٹ. بھٹی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بھٹی صاحب کو آواز نہیں جا رہی. جی فاروق صاحب جلدی آپ کو بات کر. میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے تو قصہ ہی تمام کر دیا ہے پکڑ کے. نیب کا جو بل انہوں نے لے کر آئے ہیں، اس بل کے بعد اب نیب کے ہاتھ پاؤں باندھ دیا. نیب پہاج ہو چکا ہے. نیب کس کو پکڑے گا؟ آج اسمبلی میں کیسے امینڈمنٹ لے آئے؟ کیسے امینڈمنٹ لے آئے؟ آ جاؤ. بھٹی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جب آپ لے آتے امینڈمنٹ اسمبلی میں، گارنٹی کے ساتھ لایا گیا تھا بھائی جان کہ آپ اپنے کیسز کا خاتمہ کریں گے. بھائی جان آپ کا مارا بک مکا ہے، آپ نے اسمبلی نہیں آنا، ہم نے بل پاس کرانے اور انشاءاللہ اس ملک کی بہتری کس سے بک مکا ہے؟ یہ نہیں آئیں گے اسمبلی. تو وہ تو کہہ رہے ہیں ہم آپ کو اسمبلی کو یہ نہیں کہ ہم اسمبلی نہیں آئیں گے، آپ اپنے بل پاس کراتے جائیں. اچھا آپ سمجھتے کوئی ریزسٹنس نہیں ہے ان کے نام میں؟ تھینک یو. نہ یہ دھرنا دیں گے نہ لانگ فاروق حمید اسمبلی صاحب آئیں گے. اور عارف حمید بھٹی صاحب، آپ تینوں کا بہت شکریہ. آپ نے پروگرام دیکھا. عادل عباس کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.